कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 22वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। और कलाम मुकद्दस में इस तरह से लिखा है, गौर से सुनिए। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि उसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। आमीन। आमीन। होली थर्सडे, पाक जुमेरात। ये जुमेरात जो है ये आम जुमेरात नहीं है, ये बड़ी खास जुमेरात है। ये बहुत बड़ा मौका है, ये बहुत बड़ा ओकेशन है, ये बहुत बड़ी ईद है, ये बहुत बड़ा वाकया है। आज शाम यीशु ने कहा कि मेरी बड़ी आरज़ू थी, एक्सट्रीम डिजायर, शदीद तरीन ख्वाहिश, किसी चीज की तकमील के लिए, किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक बड़ी और शदीद ख्वाहिश होती है। ये वो ख्वाहिश थी यीशु की। ये बड़ी ख्वाहिश क्या थी? ये इस बात की क्या ख्वाहिश थी यीशु की कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, ठीक है, कि मैं ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। ये क्यों यीशु ये कह रहा है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी? इट वॉज एन एक्सट्रीम डिजायर, ईगरली डिजायर, शदीद तरीन ख्वाहिश का इजहार यीशु ने किया। क्या ये ख्वाहिश थी? क्योंकि इस शाम को एक बहुत बड़ा काम किया यीशु। इस शाम को एक बहुत बड़े काम की बुनियाद रखी यीशु। देखिए, जब कोई बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं या ख्वाहिश हम रखते हैं तो उससे उसका जो पहला मरहला पता है क्या होता है? ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, ठीक है। फाउंडेशन स्टोन जो रखा जाता है, उसकी बुनियाद रखी जाती है। वो एक तकरीब जो है वो होती है जब उसकी बिल्डिंग की बुनियाद रखी जाती है। दूसरा मरहला उसका जो है वो दीवारें खड़ी होती हैं, लैंटर डलता है। और तीसरा मरहला जो है वो बिल्डिंग कंप्लीट होती है, फिर उसकी तज़हीन और आराइश होती है और फिर उसकी जो है वो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो होली थर्सडे इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज गुड फ्राइडे एंड रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। शायद हमें इस बात का अंदाजा ना हो कि ये जो होली थर्सडे है, ये पाक जुमेरात है, इसका तकाबुल जो है वो गुड फ्राइडे या ईद क़यामत अल मसीह के साथ क्यों किया जाए, ठीक है। तो ये तो एक शाम थी, एक खाना था, बस ऐसी बात हरगिज़ नहीं थी। ये आज की शाम यीशु ने पुराने अहद को मुकम्मल किया, उसकी तकमील की, उसको फुलफिल किया और नए अहद की बुनियाद रखी, ठीक है। किसकी बुनियाद रखी? एक नए अहद की बुनियाद रखी। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा जो है वो सेलिब्रेशन का मौका है। शायद हम इसको इतना इम्पोर्टेंट जो है वो नहीं लेते, लेकिन फसा की शाम, फसा का खाना,
برا خون اور ایک بڑی کامیابی یا کامیاب پیش رفت. The lamb, the blood and the breakthrough. آج کی شام اس بریک تھرو کا, اس بڑی کامیابی کا, آج کی شام اس کی بنیاد رکھی گئی. آج کی شام اس کو جو ہے وہ شروع کیا گیا. فصح جو ہے نجات کا ایک عظیم اور شاندار جشن ہے. فصح کا جو موقع ہے جو خدا کی طرف سے اسرائیل کو مصر کی غلامی سے ایک بے عیب برے کے خون کے ذریعے سے نجات دلانے کے گرد گھومتا ہے. یہ جشن جو ہے, اور یہ نہایت زبردست نمونہ, مثال اور عکس ہے جو خدا کے بے عیب برے یسوع کی طرف اشارہ کرتا ہے, جس کی قربانی خدا کے غضب کی عدالت سے ختمی تحفظ اور گناہ سے مکمل آزادی فراہم کرتی ہے. خون کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ نیسیسٹی آف دا بلڈ. خون کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ یسوع نے بھی یہ کہا کہ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں, ٹھیک ہے, نیا عہد. کون سا خون؟ اس خون میں نیا عہد, وہ خون جو مصر میں دروازوں کے بازو اور اس کی چوکھٹ کے ماتھے پر لگایا گیا تھا. ٹھیک ہے, نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. اس برے کا خون اسرائیل کی آزادی کے لیے بہایا گیا. اس برے کا خون یعنی مسیح کا خون بنی نوع انسان کے لیے, پوری کائنات کے لیے, پورے جو دنیا ہے اس کے لیے بہایا گیا. اور اس نے کہا میری یادگاری میں یہی کیا کرو. اور خروج کی کتاب اس کے 12ویں باب میں خدا نے بنی اسرائیل کو اس فصح کے بارے میں خاص ہدایت دی, انسٹرکشن دی, اور اسے کہا کہ تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا. نسل در نسل. آج بھی بنی اسرائیل میں فصح کو نسل در نسل جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. فصح جو ہے, فصح کی جو عید ہے, فصح جو پاس اوور فیسٹیول ہے, وہ یہودیوں کی 3 بڑی عیدوں میں سے ایک ہے. پہلی عید ہے ٹیبرنیکل, خیمہ اجتماع کی عید, فیسٹیول آف ٹیبرنیکل. یہ اس یاد میں منایا جاتا ہے کہ انہوں نے 40 سال بیابان میں گزارے, اور اس کو انہوں نے وہ ٹیبرنیکل جو ہے وہ اس کی یاد میں جو ہے وہ بہت بڑی عید جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور دوسری جو بڑی عید جو ہے وہ ہے ہفتوں کی عید, فیسٹیول آف ویکس, جس کو ہم عید پینتیکوست بھی کہتے ہیں, جو کہ فصح کی عید کے بعد یا فصح کے کوئی 7 ہفتوں کے بعد اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اس یاد میں کیونکہ فصح کے 7 ہفتوں کے بعد کوہ سینا پر شریعت جو ہے وہ دی گئی خداوند کی طرف سے, لہذا اس کو بھی بڑے پیمانے پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور تیسری عید جو ہے وہ فصح کی عید ہے کہ بنی اسرائیل کی ایز اے نیشن برتھ, ایک قوم کے طور پر ان کا جنم ہوا, اس قوم کا جنم ہوا, یعنی مصر کی غلامی سے آزادی کو فصح کی عید کے طور پر منایا جاتا ہے. رائٹ, تو خون کی ضرورت جو ہے وہ کیوں محسوس ہوئی؟ نیسیسٹی آف دا بلڈ, اور دیٹ واز اے پینلٹی آف سن. ٹھیک ہے, نیسیسٹی آف بلڈ مطلب گناہوں کی سزا, پینلٹی آف سن. یعنی اسرائیلی مصر کی غلامی میں تھے,
اور خدا کا فرشتہ مصریوں کے پہلوٹوں کو مارنے کے لیے مصر کی سرزمین میں سے گزرتا ہے. ٹھیک ہے جی, کہاں سے گزرتا ہے؟ مصر کی سرزمین میں, کیونکہ بنی اسرائیل پورے مصر میں پھیلے ہوئے تھے, اور اسرائیلیوں کے بچاؤ کے لیے, کیونکہ اس نے کہا کہ یہ آخری مارکا ہے, 9 ہفتے ہو چکی ہیں, اور فرعون کا دل جو ہے وہ نرم اور ملائم جو ہے وہ نہیں ہوا, اس آفت کے بعد وہ تمہیں جانے دے گا. ٹھیک ہے, لیکن تمہیں کچھ نہیں ہوگا, تم لوگوں کو قطعی کچھ نہیں ہوگا. اور اسرائیلیوں کے بچاؤ کے لیے اس نے ایک ذریعہ مہیا کیا, ایک بے عیب برے کا خون, ایک بے عیب برے کو ذبح کرنا. ٹھیک ہے, اور اس نے کہا کہ جب تم اس کے دروازے اپنے اپنے گھروں کے دروازوں کے بازوں پر اس کی چوکھٹ پر ماتھے پر لگاؤ گے, تو میں جب وہاں سے گزروں گا تو تمہیں چھوڑتا جاؤں گا. اس لیے اس فسا کا مطلب ہے پاس اوور, چھوڑتا جاؤں گا, گزر جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو میں تمہاری طرف جو ہے جہاں جہاں خون لگا ہوگا دیکھ کے میں گزر جاؤں گا. آئی ول پاس اوور, میں گزر جاؤں گا. فسا کا مطلب ہے پاس اوور, میں یعنی گزر جانا. سو برہ ذبح کرنا جو ہے وہ کافی نہیں تھا, صرف برہ جو ہے وہ ذبح کر دینا جو ہے وہ کافی نہیں تھا. اس کا خون لے کر چوکھٹوں پر, دروازے کے بازوں پر لگانا بڑا ضروری تھا. جس نے لگایا وہ بچ گیا, جس نے نہیں لگایا وہ اس کے گھر میں ماتم ہوا. جس نے لگایا اس کے گھر میں خوشیاں, اور جس نے خون نہیں لگایا اس کے گھر میں صفے ماتم. اس لیے برہ ذبح کرنا کافی نہیں تھا, اس کا خون لے کر دروازے کی چوکھٹ اور اس کے بازو پر لگانا بڑا ضروری تھا. اور پہلا کرنتھیوس کے 5ویں باب اس کی 7ویں آیت میں پولس رسول کہتا ہے, چنانچہ تم بے خمیر رہو. تمہارے اندر خمیر نہیں ہونا چاہیے, بے خمیر رہو, کیونکہ ہمارا بھی فسا یعنی مسیح قربان ہوا, پس آؤ ہم عید کریں. ٹھیک ہے, سو یسوع کا خون ہمیں بھی خدا کے غضب کی عدالت سے تحفظ دیتا ہے, یسوع کا خون. لیکن اس کے خون کو ایمان کے ساتھ ہمیں اپنی زندگیوں پر اپلائی کرنا ہے, اپنی زندگیوں پر لگانا ہے. اگر ایمان کے ساتھ اس کے خون کو ہم اپنی زندگیوں پر نہیں لگاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے غضب کے جو ہے وہ اس کا سامنا کریں گے, کیونکہ ہم نے اس کے خون کی قیمت کو سمجھا نہیں ہے. خون اس لیے ضروری تھا, اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا. یہ خروج 12ویں باب میں درج ہے, میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا. آئی ول پاس اوور, میں گزر جاؤں گا. دوسری بات, فسا کھانے کی یا دا پاور آف میل, فسا کھانے کی اہمیت یا اس کی قوت یا اس کی طاقت یا اسٹرینتھ. فسا کھانا, یہ جو کیوں یسوع نے کہا میری بڑی آرزو تھی کہ میں یہ تمہارے ساتھ کھاؤں. دیر واز اے پاور ان دا میل. اس کھانے میں کیا تھی؟ پاور تھی, قوت تھی, طاقت تھی, کچھ چیز تھی اس میں. رائٹ, بے خمیری روٹی توڑنا اور کھانا جلدی اور پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے. ان کا روٹی کھڑے کھڑے کھانا ہے, کمر بند باندھ کے کھانا ہے, اپنی لاٹھی اپنا عصا اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کھانا ہے, تیاری کے ساتھ کھانا ہے. رائٹ, یعنی خمیر لگانے کا وقت نہیں ہے, جتنی جلدی ہو سکے. مصر یعنی گناہ سے آزادی کو ظاہر کرتا ہے یہ جو خمیر ہے. ٹھیک ہے جی, یہ جو فسا جو کھانا ہے. کڑوا ساگ پات
کڑوے ساگ پات کے ساتھ اس برے کے گوشت کو کھانا ہے، بے خمیری روٹی، خمیر نہیں آنے دینا، ٹھیک ہے. اور فسا، آج کے دن، فسا والے دن جب وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں تاکہ کسی طرح کا فنگس، کسی طرح کا کوئی جالا، کسی طرح کا کوئی خمیر ان کے گھر میں موجود نہ ہو. رائٹ. سو وہ صفائی کرتے ہیں، پوری صفائی کرتے ہیں، حتیٰ کہ قبروں کو بھی سفید کر دیتے ہیں. فسح کی عید جب مناتے ہیں تو قبروں کو بھی سفید کر دیتے ہیں، اس کے اوپر بھی سفیدی پھیر دیتے ہیں. یہ اسی لیے ان قبروں کو دیکھ کر، لوگوں کو دیکھ کر یسوع نے ان کو کہا کہ تم سفیدی پھری قبریں ہو، تاکہ کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی خمیر، کوئی گندگی، کوئی فنگس وہاں پر موجود نہ رہے. بے خمیر روٹی کھانی ہے. سو جتنی جلدی ہو سکے مصر سے نکلنا ہے، جلدی جلدی نکلنا ہے، کھڑے کھڑے کھانا ہے، کمرے میں باندھ کے کھانا ہے، لاٹھی پکڑ کے کھانا ہے، پیکنگ کر کے کھانا ہے. اور کڑوا ساگ پات جو ہے وہ مصر کی تلخ اور تکلیف دہ غلامی کو ظاہر کرتا ہے. اور نئی فسح کا آغاز جمعرات، پاک جمعرات کی شام کو، میں نے کہا کہ کیوں اہم ہے یہ بہت بڑی عید ہے، یہ بہت بڑا فیسٹیول ہے. یسوع نے بھی آخری فسح کے لیے روٹی اور شیرہ لیا اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، اور خون جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. اس کھانے کو یسوع نے پاک شراکت میں تبدیل کر دیا. that festive meal، اس فسح کے کھانے کو یسوع نے کیا کر دیا؟ ہولی کمیونین میں تبدیل کر دیا، پاک شراکت میں تبدیل کر دیا. اور خداوند کی میز میں شامل ہونا وہ لمحہ ہے جب ہم اپنی آزادی کو یاد کرتے ہیں اور خدا کی حضوری اور اس کی شفا اور اس کی قوت کا تجربہ کرتے ہیں. یہ عام رسم نہیں ہے، اٹ از اے ہولی کمیونین. یہ پاک شراکت ہے جس کو خداوند نے قائم کیا. اس نے کہا کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرنا. دنیا بھر سے یہودی جو ہیں وہ فسح منانے کے لیے نکلتے ہیں، اس بات کو یاد کرنے کے لیے کہ اس نے ان کو مصر سے آزاد کیا. اور یسوع نے اس نئے عہد کی بنیاد رکھی کہ تم نے بھی میری اس قربانی کو یاد کرنا ہے، کیونکہ پولس کہتا ہے کہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح خداوند جو ہے وہ قربان ہوا. تیسری بات، فریڈم آف ایگزوڈس یا مصر سے نکلنے کی آزادی، خروج، مصر سے خروج، آزادی کا خروج. دا پاور آف دا کراس اس کو ریپلیس کرتی ہے. جب یسوع صلیب پر چڑھتا ہے، اپنی جان دیتا ہے، تو ہمارا خروج شروع ہو جاتا ہے. جب ہم اس کی صلیبی کام کی افادیت کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہمارا گناہ کی غلامی سے خروج شروع ہو جاتا ہے. ہم گناہ کی غلامی سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، آزاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی موت سے زندگی کی طرف ہمارا سفر شروع ہو جاتا ہے. جس طرح بنی اسرائیل مصر کے اندر موت تھی اور وہ زندگی کی طرف جو ہے وہ ان کا سفر جو ہے شروع ہوتا ہے. یعنی فسح نے مصر کے اندر موت سے بیابان میں زندگی کی طرف رخ بدلا، جو وعدے کی سرزمین کی طرف بڑھ رہا تھا، جو وعدے کی سرزمین کی طرف بڑھ رہا تھا. سو خدا نے انہیں آزاد کر دیا. ان کی شناخت جو ہے وہ غلاموں سے چنے ہوئے اور منتخب لوگوں میں بدل گئی. پہلے وہ غلام تھے، اب وہ چنے ہوئے آزاد اور منتخب لوگ تھے. ان کی شناخت جو ہے وہ اب آزاد لوگوں کی سی ہو گئی. سو آج کی شام ہمیں یاد دلاتی ہے، یاد کرنا بڑا ضروری ہے
آج کی شام جو ہے، میں نے کہا یہ بہت بڑی شام ہے، بہت بڑا موقع ہے. آج کی شام ہمیں یاد دلاتی ہے، ہمیں گناہ، موت اور ابلیس کی غلامی سے آزادی دلا کر وعدے کی سرزمین یعنی خدا کی حضوری میں آزادی کی زندگی میں داخل کر دیا. کس نے؟ یسوع نے. یعنی فسح کوئی تاریخی واقعہ ہی نہیں ہے، یہ ایک روحانی حقیقت ہے. برے کا خون آج بھی بچاتا ہے، بے خمیری روٹی آج بھی پاک کرتی ہے. مصر سے خروج کے ذریعے سے آزادی صلیب کے ذریعے سے تکمیل کو پہنچی ہے. یعنی ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا. بس آؤ ہم عید کریں. خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. گاڈ بلیس یو.